बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJTV। हम आज बात करेंगे 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से पार्लियामेंट हाउस से बराह रास्त। और वो बात होगी कि जो 27वीं आइनी तरमीम है, एक दफ़ा तो वो आ गई, हाँ। लेकिन लगता ऐसे है हुकूमत को बाद में याद आया या कहीं से कुछ कहा गया है कि कुछ रह गया है, तो उसमें कुछ मज़ीद तब्दीलियाँ या इजाफी कुछ चीज़ें जो है वो डालने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है। आपको भी याद होगा कि बड़ी डिस्कशन होती रही है। एक नुक्ता ये भी था जो हमने भी उठाया बार बार कि अब इस तरमीम के बाद तो पूरी इस्टेब्लिशमेंट को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है, वो जो भी करे। यानी कि खुदा न खास्ता कल आर्टिकल 6 की भी खिलाफ वर्जी होती है तो भी इस्तिस्ना हासिल है पूरी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो एक फ़र्द वाहिद के हुक्म के तहत हरकत करती है, चाहे उसका कोई भी इदारा, तो सबको इस्तिस्ना है जो मर्जी करे। मतलब एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप किसी और को भी डाल सकते हैं जो भी आइन तोड़ेगा। बिल्कुल ज़ाहिर बात है, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी, मंजूरी, मंशा, मामनत के बगैर तो ये चीज़ें नहीं हो सकती ना। तो मेरे ख्याल में उसको अब क्लैरिफाई किया जा रहा है कि जो आर्टिकल 6 के हवाले से है, जो पहले 18वीं तरमीम में ये लाए थे और जिसके किया जाएगा। वैसे जजों का ज़ाब्ता अखलाक आपको याद है तब्दील किया गया था कि कोई भी जज जो है किसी भी PCO को जायज़ करार नहीं दे सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो वो मिसकंडक्ट होगा। और फिर आर्टिकल 6 के अंदर भी जो है वो ऐसे PCO को भी शामिल किया गया था कि जो कि आइन की पामाली के मुतरादिफ होगा। तो अब पहले ये था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज जो है वो PCO को जायज़ नहीं करार दे सकता। अब वो उसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को भी डाल रहे हैं कि आईनी अदालत भी जो है वो किसी ऐसे PCO को जायज़ नहीं करार दे सकती। वो तो फिर एक तकनीकी चीज़ रह गई थी ना, मतलब ये है कि डाउट्स तो क्रिएट हो रहे थे। नहीं, आर्टिकल 6 तो मौजूद था पहले भी, आर्टिकल 6 को छेड़छाड़ भी नहीं की गई थी। सिर्फ एक तकनीकी वर्ड उन्होंने, जिस तरह पूरे आइन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था वहाँ फेडरल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट किया था, तो अब आर्टिकल 6 में वो डालना रह गए थे। आर्टिकल वो मेरा ये ख्याल था कि अब आइन के आर्टिकल 243 में जिस किस्म की ताहयात इस्तिस्ना फील्ड मार्शल को दी गई थी, या इवन सदर ममलकत को जो दी गई है 248 में, उसके बाद ये तासुर मिल रहा था कि अगर आइन की पामाली भी हुई तो ये ताहयात इस्तिस्ना वाला सदर ममलकत या जो फील्ड मार्शल होंगे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकी, क्योंकि इस्तिस्ना का मतलब इस्तिस्ना है। मगर कल साकिब बशीर साहब, सेनेटर ज़मीर घुमरो हैं पीपल्स पार्टी के, वो मेरे नियो TV के सहाफ़ी प्रोग्राम में आए थे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि ये जो इस्तिस्ना है ना, ये तो किसी अदालती या किसी कानूनी कार्रवाई के लिए है ना, इस्तिस्ना है, लेकिन जो वज़ीर आज़म का अख्तियार है आर्मी चीफ को ओहदे से हटाने का, वो बरकरार है। यानी कि कोई अगर ऐसी बात होती है तो इंतज़ामी तौर पर वज़ीर आज़म अभी भी आर्मी चीफ को किसी वक्त उसके ओहदे से हटा सकते हैं इंतजामी तौर पे। प्राइम मिनिस्टर इज द बॉस, मतलब वो कोई अदालती कार्रवाई नहीं होगी जिससे इस्तिस्ना है, वो एक इंतजामी एक्शन होगा। आप समझ रहे हैं? तो इसलिए ये उन्होंने नई एक बात की, मुझे बड़ी दिलचस्प लगी। बात देखिए ना कि आर्मी चीफ जो है वो अब जो है वो क्या है, वो कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस वो भी होंगे। अब जो फील्ड मार्शल भी हैं। अच्छा, फील्ड मार्शल के खिलाफ किसी किस्म की इम्पीचमेंट के लिए आपको 2/3 जो मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। तो ये कैसे होगा कि वो आर्मी चीफ, बतौर आर्मी चीफ आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और बतौर फील्ड मार्शल वो बरकरार रहेंगे? देखिए, ऐसे होगा कि वो बतौर आर्मी चीफ उनको ओहदे से हटाया जा सकता है, वो फील्ड मार्शल बरकरार रहेंगे। मेरा ख्याल है इसमें कन्फ्यूजन है, देखिए ओहदे से रिमूवल जो है ये अभी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। नहीं, जो ये कोई पनिशमेंट नहीं है। एक्ट में जो आर्मी एक्ट था जिसमें तब्दीली की गई थी, जिसमें टेन्योर बढ़ाया गया था, मेरे ख्याल में वहाँ कोई प्रोटेक्शन है कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर जो है रिमूवल जिस तरह आम किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। वो फेडरल गवर्नमेंट है ना, फेडरल गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट मीन कैबिनेट है, ठीक है। आई डोंट थिंक कि इस तरह के ओहदों में तब्दीलियों के लिए किसी आइनी प्रोसेस की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल की समझ आती है, वो एजाज़ है जो आप वापस नहीं ले सकते जब तक 2 तिहाई अक्सरियत ना हो, और बतौर फील्ड मार्शल आप उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, कोई अदालत उन्हें नोटिस नहीं कर सकती, कोई पुलिस उन्हें हथकड़ी नहीं लगा सकती, वो अपनी जगह। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक वज़ीर आज़म ये समझता है कि कोई और शख्स जो है वो आर्मी चीफ अगर तैनात किया जाए उसको तो वो नहीं कर सकता।
کیونکہ یہ تحفظ جو ہے فیلڈ مارشل کے اعزاز کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آرمی چیف کے عہدے کے لیے نہیں ہے. تو آرمی چیف کا عہدہ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم جب چاہیں تو اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ سینیٹر گمرو صاحب نے پیپلز پارٹی، یہ گمرو صاحب کا موقف ہے. مجھے یہ بات میرا خیال ہے کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو استثناء ہے وہ سزا سے استثناء ہے، کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں. آپ ریموول کر دیں سروس سے تو یہ سزا نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. نہیں بالکل نہیں ہے، یہ تو ایک انتظام ہے. کسی جج کو آپ جو ہے وہ فرض کریں ایک آئینی عہدیدار ہے، جج کو آپ سروس سے ریموو کریں تو وہ سزا نہیں کہیں گے اس کو. دیکھیں فیلڈ مارشل کے عہدے کے لیے استثناء ہے، آرمی چیف کے عہدے کے لیے نہیں ہے. فیلڈ مارشل میرا خیال ہے فیلڈ مارشل کے عہدے سے نہیں ہٹا سکتے آپ، اور فیلڈ مارشل کے طور پہ آپ ان کے خلاف کوئی عدالتی کارروائی نہیں کر سکتے، پروسیکیوشن نہیں کر سکتے، ان کے خلاف کوئی الزام لگا کے کارروائی نہیں کر سکتے، مگر ان کے عہدے کو تبدیل کرنے کا اختیار جو ہے وہ کوئی سزا تصور نہیں ہوتا. یہ ویسے گمرو صاحب اس پہ مزید جو ہے وہ تفصیلات ہمیں بتائیں ہو کہ سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب کی یہی تشریح اور کیسے وہ سوچ رہے ہیں، لیکن میری خیال میں کلیئرٹی. قمر زمان کیرا صاحب نے بھی کہا ہے کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ میں تو یہ تاحیات استثناء والی بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی. وہ تو اعتزاز صاحب نے کہا ہے وہاں مسودہ ہی نہیں تھا. اب اندازہ لگا لینا، پہلے 48 شقیں تھی جن میں ترمیم ہو رہی تھی، پھر بعد میں 59 چلیں، 59 وہ تکنیکی بنیاد پر ہو گئی، لیکن 48 میں بھی تقریباً 20 ایسی ہیں کہ جو ڈسکس ہونی چاہیے. باقی میں چلیں نام میں تبدیلی ہے، اس طرح کی باتیں ہیں. اب 20 جب تک ہمارے سامنے ڈرافٹ نہیں آیا، ہم نے جب تک نہیں دیکھا اس کی نہیں دیکھا اس کا رائٹ لیفٹ کے یہ کس طرف جا رہا ہے، کس کو کیا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، تب تک ہمیں نہیں سمجھ تھی. مطلب بلاول کی ٹویٹ سے صرف باتیں ہی چل رہی تھیں، بلکہ بلاول نے پریس کانفرنس جی تو انہوں نے سینٹرل ایگزیکٹو اس میٹنگ میں اگر ان کے پاس مسودہ نہیں تھا، جس طرح اعتزاز احسن جیسے وکیل کہہ رہا ہے کہ میں نے مخالفت بھی کچھ چیزوں کی، تو اس میں انہوں نے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قائرہ صاحب کی جو ڈسکس نہیں ہوا، لیکن زرداری صاحب کا جو استثناء ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. اچھا یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اگر قائرہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی کا استثناء ڈسکس نہیں ہوا، تو بلاول صاحب نے صدر زرداری کے استثناء کے بارے میں بھی اپنی پارٹی کو اعتماد میں نہیں لیا. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. نہیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا جب یہ سینٹ کا اجلاس تھا تو پہلا مسودہ ایک ہمارے پاس آیا تھا جو سافٹ کاپی جو اس میں نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا، 248 اس میں نہیں تھا، صدر کا نہیں تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا ہم نے ڈسکس کیا تھا، اعظم نذیر طارق جب باہر نکلے تو ان کو کہا کہ کوئی ایک کاغذ ہی دے دیں ہمیں، تو انہوں نے کہا چلیں لے لیں، تو شیری رحمان نے کہا نہیں یہ نہیں دینا. پھر وہ دوڑتی تو مطلب پہلے وہ چیئرمین سینٹ کے ایک آفس میں تھے، پھر طارق صاحب جو ہے وہ شیری رحمان اور یہ وہ اس آفس میں تھے شیری رحمان کے، پھر یہ گئے اسحاق ڈار کے آفس میں، تو اس دوران انہوں نے نہیں دینے دیا. تو اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ 248 جو ہے وہ جھگڑا ہو رہا تھا بھی کہ بھئی تاحیات ہونا ہے، مقدمے ختم ہونے نہیں ہونے، یہ مسئلہ پھنسا ہوا تھا اور اس لیے شیری رحمان نہیں دینا چاہ رہی تھی. اختیار ولی صاحب رات تھے پروگرام میں، تو ان سے سوال ہوا تو ان سے بھی یہی کہ آپ نے تو استثناء دے دیا زرداری صاحب کو، تو پورا ہے نا رو، آپ نے پورے 4 ارب کے ان کے کرپشن کے کیسز ختم ہو گئے. انہوں نے کہا اس سوال کا جواب زرداری صاحب سے پوچھیں، ووٹ آپ نے دیا ہے، مطلب نون لیگ کہہ رہی ہے ووٹ آپ نے دیا ہے، کہتے زرداری صاحب کی پارٹی سے پوچھیں. مطلب زرداری صاحب سے ہم یہ پوچھیں کہ نون لیگ نے آپ کو ووٹ کیوں دیا استثناء کے لیے. تو یہ ایک بڑی عجیب، اور اگر پیپل پارٹی نے بتا دیا کہ اختیار ولی کی پارٹی نے کیوں ووٹ دیا ہے، تو وہ پھر کہیں گے ہم پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم پہ الزام لگا رہے ہیں. بہرحال اس دوران جو ساتھ کی جو ہمارت ہے وہ وائٹ ماربل وہ ورڈ استعمال کیا جسٹس اطہر من اللہ نے، کہ وہ جو ہمارت ہے اس ہمارت میں بھی کوئی حال چال ہے. اور خبر جو ہمارے دوست جو ہے وہ دے رہے ہیں، صحافی دوست ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یحییٰ افریدی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں، مطلب یحییٰ افریدی صاحب سے منسوب ہو رہا ہے یہ کہ کیونکہ ان کی تنزلی ہو رہی ہے، جب اب وفاقی آئینی عدالت ہوگی تو سپریم کورٹ اس کے ماتحت ہوگی، تو تنزلی ہوئی نا ان کی. تو انہوں نے کہا تنزلی تو چلیں ہو جائے جو بھی ہے، لیکن جو نام ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان، پاکستان کا نام جو ہے رہنا چاہیے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پولو کھیلنے کے لیے جو گھوڑا استعمال کرتے ہیں، اس گھوڑے کی جگہ انہیں خچر کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ گھوڑا تو رہنے دینا ہے یار، پولو کھلائے نہ کھلائے. نہیں وہ مثال تھوڑی سی میرے خیال میں نہیں، میرے خیال میں کیا نہیں، وہ پاکستان کا معاملہ ہے نا، پاکستان صرف پاکستان سے محبت ہے ان کی. ثاقب صاحب ٹائٹل، مطلب یحییٰ افریدی صاحب کا مسئلہ ٹائٹل ہے، مطلب آپ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جا رہی ہے، جاتی رہے، وہ جائے میرا ٹائٹل نہ جائے. اچھا
کہتے ہیں کہ یہ کتنی ہے، میں سمجھتا ہوں پیٹی تھنکنگ ہے. ویسے میں سن رہا تھا چھوٹی سوچ ہے. وہ جواد خواجہ، مشیر عالم جو سابق جج ہیں، ان کا جو درد ہے، دکھ ہے، ان کے الفاظ ہیں، وہ مطلب وہ ظاہر سی بات ہے ایک ادارے میں آپ ویڈیو انٹرویو میں مشیر عالم صاحب نے جو بھی باتیں کی، میں وہ سن رہا تھا ان کو، اور وہ ان کا اندر بول رہا تھا کہ ایک ادارے میں آپ رہے ہوں اور وہ ادارہ ختم ہو رہا ہو. تو یہ جو لوگ ریٹائر ہو چکی ہیں، جن کا اب ڈائریکٹ اس ادارے کے ساتھ تعلق بھی نہیں ہے، ان کے اندر اتنا درد، دکھ اور وہ پریشانی ہے. اور جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اپنے ٹائٹل کی پڑھی ہے. یا افریدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے نام پاکستان لکھے ہونا چاہیے، مطلب پاکستان لکھا کے مجھ سے جو مرضی کروا لے. یہ ساتھ مجھے پاکستان چیف جسٹس پاکستان لکھ کے، انہیں شاید یہ فکر ہے، لیکن ابھی کنفرم نہیں ہے کہ وہ ہوگا، ہو جائے گا، لکھا جائے گا. یہ بہرحال بات چیت چل رہی ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال ہو سکتی ہے. ویسے میں حیران ہوں کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو یہ فکر نہیں ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے خط میں کیا لکھا ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے خط میں کیا لکھا ہے، یا جسٹس ستار جو ہے اپنے فیصلوں میں کیا لکھ رہے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے. ان کو یہ فکر ہے کہ مجھے پولو کھیلنے کے لیے جو گھوڑا ملا تھا اس کی جگہ آپ خچر مجھے دے رہے ہیں. ان کو یہ فکر نہیں ہے. تو مجھے بڑا ہی افسوس ہے اس بات کا. اچھا پھر اب آج آئینی ترمیم ثاقب صاحب کوئی ہو جائے گی منظور، یا اس میں بھی ہو جائے گی؟ یہی بات چل رہی ہے کہ یہ ایک دو چیزیں اوپر نیچے ہیں. وہ جو استثناء والا معاملے پہ بہت پریشر ہے، تو اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا چیز اضافہ ہوگا، ایڈ ڈراپ کیا ہوگا یا ہوگا بھی نہیں، کیونکہ وہ تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ روٹین کی چیزیں ہیں، تو ہمیں اگر کیبنٹ میں جانا پڑا دوبارہ یا سینٹ میں جانا پڑا تو ہم چلے جائیں گے. تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہے. ساتھ والی عمارت میں بھی کچھ ہو رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی ڈائریکٹ افیکٹی تو ہیں ہی. وہ سینئر صحافی انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ حکومت پہلے جھٹکے میں ایک تو کل ہی وہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت قائم ہو جائے. اب وہ آئینی عدالت ہو جائے گی تو کہاں پہ وہ حلف لے کے کہاں پہنچیں گے؟ امین الدین خان صاحب کا ہی نام چل رہا ہے، باقی جج کہاں پہنچیں گے؟ لیکن پہلے جھٹکے میں وہ کرنا چاہتے ہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے 26ویں میں جو تھوڑی سی سپیس دے دی تھی، تو وہ کہتے ہیں پھر ساتھ ہی گورنمنٹ کا یہ بھی ہے کہ 4 جج جو ہے نا فوری طور پہ ٹرانسفر ہو جائے، جو ان کا جس کے لیے آرٹیکل 200 جو ہے وہ آگے پیچھے کیا گیا ہے. میں تو حیران ہوں ویسے اب ٹرانسفر کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اب آپ نے جب سپریم کورٹ سے اختیارات لے لیے، ہائی کورٹوں میں آپ نے آئینی بینچ بنا دینے ہیں، آئینی بینچ آپ کی مرضی کے ہو جائیں گے، آئینی عدالتیں صوبائی لیول پہ بن جائیں گی، تو پھر کیوں تبادلے؟ مطلب وہ ان ججوں کو پھر آپ رہنے دیں جو 4 مرلے 3 مرلے طلاقوں اور شادیوں کے کیسز آپ نے سے کروانے ہیں، رینٹ میٹر، تو پھر انہیں تبادلہ کس لیے کرنا چاہ رہے ہیں؟ پھر تو آپ کو یہ بھی نہیں پرواہ ہونی چاہیے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی جو ہیں وہ اپنی فل کورٹ بلا لے، جو بچی کچی فل کورٹ ہوگی. اب وہ فل کورٹ بیٹھ کے کیا طے کرے گی کہ طلاقوں اور شادیوں کے مقدمات کیسے طے کریں؟ بڑا ایک منظر ہوگا کہ امین الدین خان صاحب اگر آئینی عدالت کے جج چیف بن جائیں، ان کے ساتھ 8-9 جج بھی آ جائیں، اور اس کے بعد وہ کہیں یحییٰ افریدی صاحب بلا لو ان کے کہنے پر فل کورٹ، اور بیٹھ کے جو مرضی ہے کر لو. میں نے دس دینا، میں نے دس نہ دینا، اگر کچھ کیتا تو پھر میں ہوتا بیٹھا ہوں. یہ مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ان حالات میں فل کورٹ بلائیں، کیونکہ وہ انتظار کریں گے کہ جن ججوں نے انہیں خط لکھ کے شرم دلانے کی ناکام کوشش کی ہے یا ان کا ضمیر جگانے کی ناکام کوشش کی ہے، وہ یا تو استعفیٰ دے کے چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر وہ فل کورٹ بلا کے چائے کی پیالی کے اوپر کہیں گے ہون دسو جی کس نے کتنے مرلے کے کیس سننے. پھر یہی ہوگا نا. یہ بتائیں نا کہ استعفے کس کے آ رہے ہیں سر لوگ؟ استعفے سے پہلے جو ہے بات کرتے ہیں، وہ بابر ستار صاحب نے ایک آرڈر لکھا ہے. اچھا، ویسے تو انہوں نے، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ وہ آئین میں اگر آپ ایک بنیاد ہی ختم کر دیں کسی کی، فار ایگزامپل عدلیہ کی جو آزادی ہے، آرٹیکل 2A کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، جو کہ پریمبل ہے، جو پہلے پریمبل ہوتا تھا، پھر آئین کا ایک سبسٹانٹیو حصہ بن گیا 18ویں ترمیم میں، اور 18ویں ترمیم سے پہلے بن گیا تھا وہ. اور اس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو جسٹس بابر ستار کہہ رہے ہیں، کہ ایک تو یہ کہ عدلیہ کی آزادی، اور دوسرا جو ہے عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے حق حکمرانی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کل پارلیمنٹ جو ہے آرٹیکل 2A کو ہی ختم کر دیتی ہے تو کیا آئین میں ایسی ترمیم کی جا سکتی ہے؟ انہوں نے براہ راست 27ویں ترمیم کا کہیں ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے جواب دیا. انہوں نے یہ بتایا ہے
کہ آئین میں ترمیم کرنے کی بھی کچھ حدود و قیود ہیں، کچھ اصول ہیں کہ آپ پورے ختم کر دیں کہ جی اگلی ہی نہیں ہے کل سے. دیکھیں نا، ایک ہوتی ہے بلڈنگ کے اندر رینوویشن. جی جی ٹھیک ہے، رینوویشن ہوتی ہے کہ آپ بنیادیں اور دیواریں اور چھتیں ان کو آپ اس ڈھانچے کو آپ نہیں چھیڑتے، آپ صرف اس کو رینوویشن کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی ایک قسم کی رینوویشن ہے. مگر اگر آپ دیواروں، چھتوں اور بنیادوں کو ہلا کے اس کو ڈیمالش کر کے نئی عمارت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو سی ڈی اے سے جو ہے منظوری لینی پڑے گی. سی ڈی اے کی اجازت کے بغیر آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر آپ کوئی نیا کمرہ بناتے ہیں، نئی آئینی عدالت بناتے ہیں، نیا واش روم بناتے ہیں، تو پھر آپ کو سی ڈی اے سے نقشے کی منظوری کروانی پڑتی ہے. یہ تو بڑی عام سی کامن سینس کی بات ہے. مگر اب جو آئین میں ترمیم ہو رہی ہے، یہ بغیر کسی مطلب کے اصول کے آپ پورا بنیادی ڈھانچہ ہی تبدیل کر رہے ہیں. آپ اس بلڈنگ کی جو بنیادیں ہیں، آپ نے انہی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا ہے. تو یہ جسٹس بابر ستار بھی ایک اور کیس تھا جس کا 27ویں آئینی ترمیم کے ساتھ تعلق نہیں، پرانا کیس، اس میں ججمنٹ ریزرو تھی، فیصلہ آیا ہے، انہوں نے جو بات کی ہے وہ لنک کرتی ہے اس کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ آپ پورا ڈسٹرکٹ کورٹس اور ایگزیکٹو مجسٹریٹ کے پرانے جو ایک کیس تھا اس کے حوالے سے، اس میں ایک ڈاکٹر شبلی ہیں، ان کا انہوں نے ایک کوٹ اس میں ڈالا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کے مطابق، ڈاکٹر پروفیسر صاحب کے مطابق، آئین کی حدود کو سیاسی کھیل کے ذریعے انتہا تک دھکیلنا، عدالتوں کو وفادار ججوں سے بھر دینا، انتخابی قوانین میں تبدیلیاں لا کر سیاسی مخالفین کو نقصان پہنچانا، اداروں کے ڈھانچے میں ایسی تبدیلیاں کرنا جن سے ان پر قابو پایا جا سکے، قانون کو سیاسی مخالفین، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، اداروں کے اندر ذاتی وفاداروں کو انعام دے کر بدعنوانی کو فروغ دینا، ایسے وابستہ افراد کا جال بنانا جو حکومت کی قانونی اقدامات کی حمایت کریں، اور مجموعی طور پر میڈیا میں تنقیدی آوازوں کو دبا کر عوامی مطالبے پر کنٹرول حاصل کرنا، اور جب قانون کی بیرونی شکل تو برقرار رکھی جائے لیکن اس کی حقیقی روح یا قانونی بنیاد کو ختم کر دیا جائے تو قانون اختیارات میں من مانے استعمال کا ہتھیار بن جاتا ہے. تو انہوں نے کوٹ جو ہے وہ پروفیسر کا وہ ڈالا ہے. میرے خیال میں یہ بڑا واضح میں سمجھتا ہوں موجودہ صورتحال کے عین مناسبت سے انہوں نے یہ جو فیصلہ جاری کیا ہے، یہ میں پھر کہوں گا کہ ایک قسم کی موجودہ نظام کو شرم دلانے کی ناکام کوشش ہے. ناکام اس لیے میں کہوں گا کہ یہ آئینی ترمیم اب ان فیصلوں اور آبزرویشن سے رکے گی نہیں، مگر یہ فیصلے میں آپ کو بتاؤں یہ تاریخ کا حصہ ہیں. اس وقت اگر اس صورتحال کی جو درست تاریخ لکھی جا رہی ہے، وہ ہم جیسے ایون تجزیہ کار بھی شاید اتنے درست نہیں ہیں، یا صحافی اور اینکر حضرات بھی جو ٹی وی اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جو ہیں بڑے ڈرے ہوئے ہیں، دباؤ میں ہیں، پریشر میں ہیں. ایون کہ دیگر ججز جو بینیفیشری ہیں 27ویں ترمیم کے یا 26ویں کے تھے، درست تاریخ صرف اگر لکھی جا رہی ہے تو یہ چند ججز ہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو کچھ وہ آج عدالتی فیصلوں میں لکھیں گے وہ تاریخ کے پتھر پہ ایک لکیر ہوگی. اور یہ تاریخ جب پڑھی جائے گی، اور آپ نے دیکھا جسٹس اطمن اللہ نے جو خط لکھا چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو، اس میں بھی یہ لکھا کہ یہ میں اس لیے خط لکھ رہا ہوں کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چلے کہ تاریخ کے ایک اہم موڑ کے اوپر کس کا کیا کردار تھا. یہ جسٹس اطمن اللہ نے اس خط کے آغاز میں ہی لکھ دیا تھا، اور پھر جو انہوں نے تاریخ بیان کی ہے. جسٹس اطمن اللہ نے جو خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھتے جب آخر کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں آخر میں لکھا ہوگا کہ بس فی امان اللہ. نہیں، وہ واقعی وہ خط کا متن جو تھا وہ میرے خیال میں ایک استعفے کا متن تھا. آپ یہ دیکھیں نا کہ نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا، آصف زرداری کا، مریم نواز کا، جوڈیشری کا رول، ایون کہ عمران خان کا ذکر کیا، نام لکھا انہوں نے. اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ سیاستدان ہیں جو کبھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھتا، کبھی دوسرا بیٹھتا، اور پھر اپنے سیاسی مخالفین کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتا. یہی نواز شریف تھا جو کل کا مظلوم تھا اور آج ظالموں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اور یہی عمران خان تھا جو کل کا ظالم تھا اور آج مظلوم ہے اور بیٹھا ہوا ہے. مگر اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مینڈیٹ جو چوری ہوا، یہ ابھی جو ریسنٹ الیکشن 2024 کے الیکشن میں جو مینڈیٹ چوری ہوا، اس کا بھی انہوں نے بڑا برملا اظہار کیا. تو جیسے ٹرائل پہ بھی بات کی، جو ٹرائلز چل رہے ہیں یا ان کو فیئر ٹرائل یا ان کو اپیل کا رائٹ نہیں دیا جا رہا، لوگوں کو ان کے فیصلے نہیں کیے جا رہے. آخری بات کہ استعفوں کے اوپر آ جائیں کہ استعفوں کا بہت چرچا چل رہا ہے ادھر ادھر، لیکن کچھ تو یہ آوازیں بھی آ رہی ہیں کہ وی ول فائٹ. تو کچھ آوازیں جو ہے یہ بھی آ رہی ہیں، جس طرح ہم خط پڑھتے ہیں تو خط سے ایسا تاثر ملتا ہے. کیونکہ ایک بات مہدی صاحب بہت بڑی کلیئر ہے، آرٹیکل جو 209 ہے
ایک تو انہوں نے بہت ساری چیزیں ڈال دی ہیں اس میں. 209 میں تقریباً تکنیکی طور پر حکومت کے لگائے ہوئے ججز کے ذریعے میجارٹی آ جائے گی. وہ تقریباً پہلے 5 لوگ تھے، اب 7 ہو جائیں گے. اور اس میں ایک جو وہ آئینی عدالت کے چیف ہوں گے، پھر سیکنڈ نمبر کے ان کے ہوں گے، پھر ایک اور سینئر پیونی ہوں گے، ایک اور نامنی بھی تقریباً میرے خیال میں ان کے آ جائیں گے. 3 تو ڈائریکٹلی ہو جائیں گے. تو جسٹس ڈوگر صاحب بھی ہیں جوڈیشل کونسل میں میں سپریم جوڈیشل کونسل کی بات کر رہا ہوں جو ججوں کو ہٹانے والی ہے. تو اب وہ کہتے ہیں جی جج نے ٹرانسفر سے انکار کیا تو 209 میں آئے گا. اگر کوئی وفاقی آئینی عدالت میں جانے سے انکار کرتا ہے تو ریٹائر ہوگا. تو مجھے ایسے لگتا ہے ویسے کہ ان ججوں کو ایک تو سائڈ لائن تو کر ہی دیا گیا، ان کے پاس کیس کون سا آنا ہے اب. لیکن اب اگر یہ استعفیٰ نہیں دیں گے تو ان کو تذلیل کر کے نکالنے کا مشن مجھے لگ رہا ہے. یہ تو بڑی سیریس بات کر رہے ہیں. بالکل. یہ جو ترمیم کی گئی ہے، یہ جو ڈیزائن ہے، اس ڈیزائن سے مجھے لگتا ہے کہ تضحیک اور تذلیل. فرض کریں نا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بابر ستار جو ہے وہ اتنے انڈیپینڈنٹ جج ہیں، بڑے مطلب ان کو میرے خیال میں عدلیہ کو شاید ان کی ضرورت ہو، ان کو شاید عدلیہ کی ضرورت نہ ہو، لیکن انہوں نے بہت زیادہ قربانی بھی دی اور بطور وکیل ہو سکتا ہے وہ زیادہ پیسے کما لیتے. اگر وہ ان کو کہتے ہیں جی آپ جائیں جی سبی میں جائیں، سبی یا وہاں پہ جو بینچ ہو بلوچستان کے اندر، تو اگر وہ کہتے ہیں نہیں جاتا تو ان کے خلاف آرٹیکل 209 میں مطلب مس کنڈکٹ کی ایک کاروائی شروع ہو جائے گی. مس کنڈکٹ کاروائی تو مطلب آپ ریموو بھی کر سکتے ہیں آپ کو. اگر وہاں پہ حکومت کی تکنیکی طور پر میجارٹی ہو تو پھر کیا رہ جائے گا پیچھے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ استعفے کچھ نہ کچھ آئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ مس کنڈکٹ کی کاروائی میں کسی جج کو برطرف کرنا یہ نہ صرف یہ کہ وہ ایک سٹگما ہوتا ہے، اس کے پریکٹس اس کے لیے تو پریکٹس بھی اجازت نہیں ہوتی. جی ایز اے لائر بھی اس کے لیے کہیں پریکٹس، یہ ایک داغ ہے آپ کے کیریئر پہ، آپ کی ساکھ، آپ کی ریپوٹیشن پہ. پھر اس کے بعد اگر آپ کی کوئی پینشن اور مراد بنتی ہیں تو ان پینشن اور مراد سے بھی آپ کو محروم کر دیا جاتا ہے. آپ کو جیسے مظاہر علی اکبر نقوی کا کیس یاد ہوگا کہ باوجود نام بھی ختم کہ وہ جج کا نام بھی جسٹس فارمر جج ریٹائرڈ بھی نہیں لکھ سکتے. یہاں پہ بڑے بڑے پی سی او جج جو ہیں، جلم مشرف کے پی سی او جو ان کو اٹھایا گیا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو جسٹس ریٹائرڈ اور فارمر جج لکھ لیتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. بہرحال تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے استعفیٰ دے دیا تھا، مگر قاضی فائز عیسیٰ کی جوڈیشل کونسل نے بلکہ سپریم کورٹ نے قرار دیا تھا کہ جب ایک دفعہ شو کاز نوٹس جاری ہو جائے کسی جج کو تو اس کے بعد اس کا استعفیٰ بھی جو ہے وہ اس کو سابق جج نہیں بناتا اور اس کے خلاف مس کنڈکٹ کی کاروائی جاری رہے گی. اور یہی ہوا مظاہر علی اکبر نقوی کے ساتھ. ان کا شو کاز جاری ہو چکا تھا، انہوں نے استعفیٰ دے کے جان چھڑانے کی کوشش کی، جوڈیشل کونسل نے استعفیٰ مسترد کیا، ان کو برطرف کیا، ان سے تمام پینشن اور مراد واپس لے لی گئی. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ ججوں کو تذلیل کرنے کا پروگرام ہے، لگتا یہ ہے کہ اگر ان ججوں نے بر وقت استعفے نہ دیے تو جسٹس یحییٰ افریدی نے جو ان کے خلاف شکایات ابھی اپنے بغل میں دبا کے رکھی ہوئی تھی نا، وہ جو کہہ رہے تھے کہ فی الحال پینڈ کر دیں، ڈیفر کر دیں، تو چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے اسی وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی کہ شاید یحییٰ افریدی کو اچھی طرح پتا تھا کہ جب 27ویں ترمیم آئے گی تو ان ججوں نے فوری طور پہ نکلنے کا پروگرام بنانا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ان ججوں نے استعفیٰ نہ دیا جوڈیشل کونسل کی کاروائی سے پہلے تو پھر ان کے خلاف فوری طور پہ شوکاز جاری کر دیا جائے گا، جس کے بعد پھر وہ استعفیٰ بھی ان کا بے معنی ہو جائے گا. ان کو مراد سے پینشن سے محروم کیا جائے گا، ان کو ایک داغ بھی لگایا جائے گا کہ مس کنڈکٹ کے اور پھر وہ پریکٹس بھی نہیں کر سکیں گے. مطلب ان کو ایگزامپل بنانے کی کوشش ہے. اگر سادہ الفاظ میں کیا لگتا ہے ویسے جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عطا من اللہ کے جو خطوط ہیں اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ بطور جج سپریم کورٹ میں کنٹینیو کریں گے. میرے خیال میں اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم کہ ادھر آئینی ترمیم منظور ہوگی، صدر دستخط کریں گے اور ادھر وہ پھر ایز اے ری ایکشن استعفیٰ دے. اب تو وہ ریزسٹنس کا بھی مطلب لیول جو ہے وہ بہت نیکسٹ لیول ہو گیا نا کہ اب کیا ریزسٹ کرنا ہے. لیکن ابھی دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں وہ سڑک پہ نکل سکتے ہیں، وکیلوں کے تحریک کا حصہ بن سکتے ہیں. وکیل تو نکلے نا، وکیل ابھی نکلے نہیں ہیں تو وہ پہلے نکل آئیں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اب فرض کریں اسلام آباد میں ہے، وہ اسلام آباد کے جو وکیل ہیں ان میں سے کوئی ایک نکلا ہے. مطلب ایک بڑا انفارچونیٹ کل واقعہ ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو الگ سچویشن ہے. ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ 27 امینڈمنٹ پہ کوئی ایک پریس ریلیز آئی ہے، پریس ریلیز نہیں آئی اسلام آباد کی. اسلام آباد کے کو 4 وکیل تو آ جاتے ہیں نا. تو میرا نہیں خیال کہ ابھی وہ سڑکوں پہ وہ نکلیں تو کوئی بڑی تحریک جو ہے وہ بن سکتی ہے.
बहरहाल वक्त बदलते, हालात बदलते, मामलात ऊपर नीचे होते पता नहीं चलता। तो मज़ीद अच्छा, आखिर में ये बताएं कि सदर ज़रदारी की जो इस्तिस्ना है, ताहयात इस्तिस्ना, उस हवाले से भी कोई नज़रसानी हो रही है, ख़ास तौर पे जब बतौर सियासतदान अगर वो सदारती ओहदा छोड़ते हैं तो वो पार्टी के सरबराह तो हैं ना, सियासी जमात के सरबराह हैं, लेकिन पब्लिक ऑफिस एक किस्म का चेयर पर्सन है, शरीक चेयर पर्सन है या जो भी कहें, लेकिन फैसले वही करते हैं पार्टी के। इलेक्शन कमीशन में वो रजिस्टर्ड है उनकी पार्टी, तो और उन्होंने अगर इलेक्शन लड़ना हुआ दोबारा या नहीं भी लड़ना हो बतौर सियासी पार्टी के सरबराह, क्या उनको ऐसी ताहयात इस्तिस्ना देना मुनासिब है कि वो कोई भी जुर्म कर ले, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं? मेरा ख्याल है बात मुनासिब और गैर मुनासिब से बहुत आगे जा चुकी है। इसलिए नून लीग वालों से पूछते हैं तो वो कहते हैं पीपल्स पार्टी से पूछो उन्होंने इस्तेमाल लिया क्यों। हम कहते हैं आपने वोट क्यों दिया, वोट क्यों तो दिया कहते नहीं, वो भी वही बताएंगे। ये वो सवाल है। मैं कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी के पास भी इसका जवाब नहीं है, इसलिए मुनासिब और गैर मुनासिब से बात। मुझे तो बिलावल भुट्टो साहब पे इस बात की हैरानी है कि पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया, बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी और कहा 243 हमें मंजूर है, और पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था यार, इस्तिस्ना वाली बात डिस्कस ही नहीं हुई। अब या तो बिलावल भुट्टो साहब ने जरदारी वाले इस्तिस्ना को भी छुपाया पार्टी से, और फील्ड मार्शल के भी ताहयात इस्तिस्ना को छुपाया, और ये मेरे ख्याल में गिव एंड टेक था कि दोनों में से जो जिंदा रहेगा ज्यादा अरसा वो इस्तिस्ना में ही रहेगा। मजीद अच्छा, एक और नवाज शरीफ साहब आज आ रहे हैं वोट डालने? आएंगे ना जी, वो पार्टी सारे फैसले वो राना साहब कहते हैं, उनकी मर्जी मंशा। वैसे नवाज शरीफ साहब अब वोट डालने के लिए रह गए, वो तो 3 दफा के वज़ीर-ए-आज़म हैं, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आए मीडिया से बात करें, इंटरव्यू करें। ये वोट डालना ये क्या मतलब कि नवाज शरीफ वोट डालने के लिए आएंगे, तो बाकी कामों के लिए नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फारग हो चुके हैं, उनको वोट डालने के अलावा कोई अख्तियार नहीं रहा। वो भी पता नहीं किसके दबाव में, किसके कहने पे, किस मजबूरी में डाल रहे हैं। तो कोई मीडिया से बात, कोई इंटरव्यू आ जाएंगे ना, आपसे बात करेंगे, आपको हो सकता है इंटरव्यू दे देंगे। मियां साहब बात करेंगे वैसे करनी तो चाहिए उनको, इतनी बड़ी। अब देखिए जंग का डिजाइन उन्होंने किया था, बतौर जंग के डिजाइन का मंसूबा जंग के डिजाइन का मंसूबा उन्होंने बनाया, तैयार किया, और उसके बाद वो बिहाइंड द सीन रहे, वो किंग मेकर हैं बुनियादी तौर पर। अब 27वीं आईनी तरमीम में वो कह रहे हैं जी सारा कुछ उनका करना है, राना तनवीर भी ये कहते हैं, तो वो बात करेंगे ना, मतलब थोड़ी बहुत तो बात करेंगे, हम आएंगे, उनको करनी चाहिए। वैसे बात थोड़ी सी हिम्मत करनी चाहिए, अगर आप सब सारा कुछ कर रहे हैं तो थोड़ी सी मीडिया से बात भी कर लें, MJ TV को इंटरव्यू दे दें। उन्होंने दिया था हाई कोर्ट में। अच्छा, क्या कहा था? जब उनको रिलीफ मिली थी हाई कोर्ट से, उन्होंने कहा था टिट फॉर टैट। मियां साहब 3 दफा का वज़ीर-ए-आज़म, कौमी लीडर, जिसने जंग के मंसूबे का डिजाइन तैयार किया, ये कह रहे हैं। मैंने उनसे कहा था जी ये जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है आपके साथ भी वही हुआ। कहते हैं टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इमरान खान के लिए वो पता नहीं ये जो मियां साहब कर रहे हैं इनके साथ वैसे ही होने जा रहे हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका मतीउल्लाह जान साहब। नाज़रीन, हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।